बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम मेरे दोस्त पीर नूरुल हक कादरी साहब, वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, मेरे दोस्त मोहतरम जनाब नवाफ बिन सईद अल मालिकी सफ़ीर मुमलिकत सऊदी अरब, मोहतरम जनाब डॉक्टर शेख अब्दुर्रहमान अल ज़ैद साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल राब्ता आलम अल इस्लामी मक्का मुकर्रमा से, मोहतरम जनाब शेख साद मसूद अल हारसी साहब रीजनल डायरेक्टर जनरल राब्ता आलम अल इस्लामी, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, नन्हे मुन्ने हुफ़ाज़ इकराम, बेटे बेटियाँ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज नन्हे मुन्ने हुफ़ाज़ को ये एज़ाज़ात जिनको दिए गए, इस तक़रीब शिरकत मेरे लिए दिली मुसर्रत का बायस है और बच्चों के सारे प्रोग्रामों के अंदर हम सब का अल्लाह ताला ने हम सब के मिजाज को ऐसा बनाया है कि मोहब्बत से दिल के अंदर जज्बात उभरते हैं। खुशी होती है कि इन्होंने इतनी कामयाबी हासिल की, इतनी मेहनत की। राब्ता आलम इस्लामी के ज़िम्मेदारान लायक तहसीन हैं कि वो एक ऐसे सिलसिले का तसलसल जारी रखे हुए हैं जो हमारा अहम दीनी फ़रीज़ा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मुकामात पर फरमाया कि अल्लाह ताला ये कहता भी है, अल्लाह ताला के हवाले से भी बात की और अपने एतबार से भी। जिन लोगों को हमने किताब दी है, अल्लाह फरमाता है जबकि वो इसकी तलावत इस तरह करते हों जैसा कि इसकी तलावत का हक़ है, इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी भी है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो ख़ुद कुरान मजीद सीखे और दूसरों को सिखाए। ख़वातीन व हज़रात, ये बात बड़ी अहम है, बच्चों ये बात बड़ी अहम है कि क्यों हिफ्ज़ के मुताल्लिक़ कहा गया। एक तो कुरान जब नाजिल हुआ, अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा, तो उसकी वजह सारे नबियों के हवाले से ये थी कि जो इरशादात खुदाबंदी थे, अल्लाह ताला ने जो कुछ हिदायत दी थी पुरानी किताबों के अंदर, जो तौरात और इंजील के अंदर भी दी थी, तो वो लोगों के सीनों के अंदर रही नहीं और उनके अंदर तब्दीलियाँ होनी शुरू हो गई। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेइज्जत हुई तो एक बुनियादी चीज़ ये थी कि जो अब नुस्खा, आखिरी नुस्खा और आखिरी नबी के ज़रिए जो बात आई है दुनिया के लिए और आखिरी पैगाम आया है दुनिया के लिए, अल्लाह ताला की हिदायत तो मेरे ऊपर और आपके ऊपर अब भी नाजिल होती रहती है मुख्तलिफ़ अंदाज से, मगर एक बाकायदा पैगाम के एतबार से जो हिदायत आई हैं उनको महफूज कर लिया जाए। अच्छा, महफूज करने के एतबार से न उस ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस थे, न उनके उस ज़माने में ये होता था कि किताब लिखी जाती थी, मगर ये कि एक नुस्खा हज़ारों लोगों के अंदर एक नुस्खा शायद मौजूद होता था। तो सबसे बड़ा महफूज करने की जगह थी इंसानों के सीने, उसमें हिफ्ज़ करके इसका आम एक तरीक़ेकार रखा गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बड़ा पसंद फरमाया। जो लोग कुरान की तालीम देते थे उनके हवाले से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिदायत दी। जो इल्म को फैलाते थे, और सबसे बड़ा दुनिया का इल्म तो कुरान के अंदर महफूज है। तो उस हवाले से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही लोगों ने हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया। जो उनके मुबारक लबों पर जो बात आई उसको लिख लिया। हदीसों के एतबार से बाद में दहाइयों तक हदीसें जमा की गईं, इस वजह से कि सबसे बड़ी चीज़ तो अल्लाह का कलाम महफूज हो जाए। उसके बाद जिस तरह से मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी और जो अहकामात दिए उसके इंटरप्रिटेशन के एतबार से, रोज़ाना की बातें हैं, आज भी बातें बदल जाती हैं, लोग उलमा की तरफ रुजू करते हैं, फतावे तलाश करते हैं, इसलिए कि ज़माना नया आ जाता है, नई चीज़ों को समझना पड़ता है। मगर बुनियादी किताब बच्चों जो आपने जिसको हिफ्ज़ कर लिया, मेरे एक ज़माना था कि हर ख़ानदान के अंदर एक बच्चे को हिफ्ज़ की तरफ लगाया जाता था। तो लिहाजा मेरे ख़ानदान के अंदर मेरे दादा हाफिज़ मोहम्मद हुसैन, उसके साथ हाफिज़ ज़रूर लगता था क्योंकि बहुत बड़ा मुकाम माशरे में बनता है। तो मेरे दादा थे हाफिज़ मोहम्मद हुसैन, मेरे चचा थे हाफिज़ मेरे लाई, जिनको हम हाफिज़ जी कहा करते थे, उन्होंने भी हिफ्ज़ किया। मेरे कज़न्स के अंदर कुछ लोगों ने हिफ्ज़ किया।
میری والدہ نے بڑی کوشش کی مگر اتفاق سے میں اس سے محروم رہا۔ البتہ میں جب 7 سال مجھے ہو گئے، میں ڈینٹسٹری کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بے انتہا ضروری ہے کہ تم نے حفظ تو نہیں کیا مگر تم عربی سیکھو۔ تو میں نے کہا اماں عربی سیکھ، میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔ تو میری والدہ نے کہا نہیں، جو عربی سیکھو گے جب بھی قرآن پڑھا جائے گا تو تمہارا اس کا ترجمہ تمہارے ذہن میں چل رہا ہوگا۔ قرآن ایک پڑھنا ہوتا ہے اور ایک مسجد میں نمازوں میں تلاوت ہوتی ہے، تراویحوں کے اندر چلتا ہے، تو اس کو تم سیکھو۔ تو میں 7 سال کی پریکٹس کے بعد مجھے 6 مہینے انہوں نے مجھے میری پریکٹس معطل کی اور مجھے بھیجا ایک انسٹیٹیوشن میں کہ تم عربی سیکھو۔ تو مگر بات اتنی پرانی ہو گئی کیونکہ میرے دوست عربی دوست اتنے تھے نہیں جتنے آج ہیں یہاں پر ماشاءاللہ، تو لہٰذا میں بھول تو گیا مگر اب بھی جب قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے بہت سارا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ بزرگوں کا، والدین کا احسان ہے۔ یہ میرے مذہب کا کلچر ہے، یہ اسلام کا کلچر ہے، یہ پاکستان کا کلچر ہے جس کے اندر قرآن کے ساتھ ایک محبت ہے، ہر مسلمان کو بڑی محبت ہے اور اسی سے وہ راستہ تلاش کرتا ہے اپنا۔ تو اب بھی مجھے خوشی ہے کہ رابطہ العالم اسلامی نے اس بات کا اہتمام کیا اور ان بچوں نے اتنی محنت کے ساتھ اس کو حفظ کیا۔ قرآن جب نازل ہوا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آج کل پاکستان کے اندر آپ ایک فقرہ بار بار پرائم منسٹر کے منہ سے بھی سنتے ہیں اور میرے خوابوں کے حوالے سے، اور سب لوگ جتنے بیٹھے ہیں سب کے خوابوں کے اندر ایک بات آتی ہے کہ وہ نظام پاکستان وہ نظام بنانا چاہتا ہے، کوشش کر رہا ہے جو ریاست مدینہ کی عکاسی کرے۔ ریاست مدینہ بن نہیں سکتی اس وجہ سے کہ وہ میرے نبی کے زمانے کی ریاست تو کسی زمانے میں ویسی آ ہی نہیں سکتی، مگر جستجو مسلمانوں کی رہے گی کہ ریاست مدینہ کے اصول اپنائے جائیں۔ اچھا، ریاست مدینہ کا سب سے بڑا اصول کیا تھا؟ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ان کا قیام تھا تو ایک ایکسپلائٹیٹو زمانہ تھا جس کے اندر لوگ استحصال کرتے تھے، اس کے اندر تجارت بھی استحصالی ہوتی تھی، جو غریب تھے وہ غریب تر ہوتے چلے جاتے تھے۔ اس کے خلاف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ سارا پیغام ایک بغاوت کا پیغام تھا۔ وہ پیغام تھا کہ سب کو برابر کیا جائے، وہ مساوات کا پیغام تھا۔ اسی وجہ سے محمدی مساوات کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ مساوات کا پیغام تھا۔ وہ یہ تھا کہ غلام اور اس کا آقا سب برابر۔ وہ یہ پیغام تھا کہ عورتوں کو زندہ دفن کرنے والے عورتوں کے حقوق کی بات کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن نے اس بات کو ہمیشہ کے لیے پکا کر دیا کہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں وراثت کے اندر۔ آج بھی دنیا کے اندر 100 سال پہلے تک، 150 سال پہلے تک یورپ کے اندر عورتوں کے حقوق نہیں ملتے تھے، کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ ملکہ بن سکتی تھی مگر عام عورت وراثت میں کوئی حق نہیں مل سکتا تھا، مگر قرآن کے احکامات کے حوالے سے آ گیا۔ یہ معاشرے کے اندر ایک انقلاب تھا، معاشرے کے اندر انقلاب تھا کہ سب کے حقوق کو جو غلام بھی ہے اس کے ساتھ بھی وہی انصاف کرنا پڑے گا، اور غلاموں کی آزادی کے اعتبار سے ہر چھوٹے فعل کے اوپر میرے نبی نے پہلا کام تو یہ کیا کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے کہا جاؤ غلاموں کی گردنیں آزاد کرو۔ غلام کی گردن اگر آزاد کرو گے تو تمہیں اللہ معاف کرے گا اس بات سے۔ تو مختلف طریقوں سے مختلف ادوار کے اندر وہ اللہ کے پیغام کا انٹرپریٹیشن کرتے رہے، اور وہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ہے ریاست مدینہ۔ وہ آج کی دنیا کے اندر سب سے بڑا، میرا خیال یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ تھا وہ آخری خطبہ تو تقریباً 1,00,000 افراد موجود تھے اور بہت بڑا مقام تھا اس کے، اور مکبرین تھے، یعنی جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تو 50 آدمیوں کے بعد کوئی اس کو مکبر اس کو ریپیٹ کر رہا ہوتا تھا، پھر جو اس سے سنتا تھا وہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوتا تھا۔ تو ان کی زندگی میں، صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سب سے بڑا مجمع تھا اور وہ بہت خوش تھے اس دن۔ اس کے بعد لوگ آتے رہے، ان سے ملتے رہے، کسی نے کہا حضور اپنے بال دے دیے تو انہوں نے وہ مبارک بھی دیے، لوگوں نے کہا
کر پوچھا کہ جی میرے باپ کو میں لے کر آئی تھی، ان سے یہ غلطی ہو گئی، تو میرے نبی نے اس وقت انڈیکیشنز دیا کہ حج کے اندر جو چیزیں ہو سکتی ہیں، جن کو انہوں نے معاف کیا، جن کے لیے کہا کہ جی بکرا قربان کرو، جس کے لیے جو بھی کہا، تو اس دن وہ بڑی خوشی کے ساتھ یہ احکامات دیتے رہے۔ تو پاکستان کے اندر یہ کوشش ہماری امید ہے کہ ہم اس کا انٹرپریٹیشن لائیں۔ کیوں اس کا انٹرپریٹیشن لائیں؟ آپ واپس دیکھیے، یعنی یہ انٹرپریٹیشن میرا اور میرے اللہ کا تعلق جو ہے وہ میری عبادت سے، اس سے میں جو معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں کی، وہ میرا تعلق ہے، مگر میرا ایک آپ سے تعلق ہے۔ مذہب آیا ہے میرے اور آپ کے تعلق کو بھی استوار کرنے کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہوتی تو ایک ایک ذرہ دنیا کا، ایک ایک ذرہ کائنات کا، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، ایک ایک ذرہ جو ہوا کے اندر ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ کو عابدین کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے صرف یہ حکایت اور ہدایت میرے اور آپ کے لیے دی ہے کہ میرے اور آپ کے تعلقات صحیح ہوں، میرے اور آپ کے تعلقات صحیح ہوں۔ میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا، میں آپ کے حقوق کو پامال نہیں کر سکتا، میں اپورچونٹیز آپ کو دینا چاہیے، وہ معاشرہ۔ اور سٹیٹ کیا ہے؟ سٹیٹ ایک ٹریفک پولیس کی طرح ایک انتظام کرتی ہے، سارے راستے کھولتی ہے، سارے راستوں کو متعین کرتی ہے۔ امیروں سے پیسہ لے کر زکوٰۃ اور خیرات اور ٹیکس لے کر وہ غریبوں پر خرچ کرتی ہے، اور اپورچونٹیز کھولتی ہے سب کے لیے برابر۔ یعنی اس کا امکان ہے کہ میں محنت کر کے اوپر چلا جاؤں، مگر میری اولاد اور ایک غریب کی اولاد کے اندر جو سٹیٹ کی ذمہ داری ہے وہ یکساں ہے۔ تعلیم کی ذمہ داری، صحت کی ذمہ داری، یہ ہے ریاست مدینہ۔ تو ریاست مدینہ کی روح قرآن ہے، اور قرآن اتنا بھاری ہے مثال کے طور پر کہ تفسیر لکھنے والے اور اس کو سمجھانے والے یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان یا کوئی انسانی زبان اللہ کے کلام کو اٹھا نہیں سکتی۔ ظاہر ہے، آپ سوچئے ذرا، اللہ کا کلام، اللہ کی ساری کائنات کا علم اس قرآن کے اندر ہے، تو کوئی زبان نہیں اٹھا سکتی۔ زبان کے الفاظ محدود ہیں، عربی زبان 10-20 ہزار الفاظ ہوں گے، اردو زبان 8-10 ہزار الفاظ ہوں گے، تو یہ الفاظ اللہ کے کلام کو اٹھا نہیں سکتی۔ لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ زندگی میں جو لوگ پڑھتے ہیں قرآن کو، باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں، وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب پڑھتے ہیں 10 سال بعد کوئی سورت پڑھیں گے، پھر سوچیں گے کہ یہ تو بالکل ایک نئی جہت کے اعتبار سے میری سمجھ میں آئی بات۔ تو لہٰذا قرآن کا یہ معاملہ بڑا ہی اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچے جب اس کی تلاوت کر کے اور اس کو حفظ کر کے اس کو یاد کر لیتے ہیں، تو یہ اپنے لیے تو دنیا اور آخرت بھی کماتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ معاشرے پر بھی اس بات کا اثر ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن کتنا بھاری، قرآن اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَا رَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُ بِهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ قرآن اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ جھک جاتا، پاش ہو جاتا، اتنا بھاری ہے۔ اور یہ انسانوں پر نازل کیا گیا کہ اس کی جہتوں کو، اس کی چیزوں کو سمجھو اور دنیا میں انصاف قائم کرو، اور دنیا میں محبتوں کا سامان لوگوں کے لیے تیار کرو۔ تو میں خاص طور پر جب اس کا تعلق ہمارے بچوں کے ساتھ جنہوں نے اتنی محنت کے ساتھ حفظ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم بات، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ایسی محفلوں میں آ کر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رابطہ اسلامی کے سیکرٹری جنرل صاحب عزت مآب جناب ڈاکٹر شیخ محمد بن الکریم العیسیٰ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی ذاتی دلچسپی کے باعث آج یہ باربرکت تقریب بھی منعقد ہوئی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو دوستانہ محبت والے بھائیوں والے تعلقات ہیں، اس کی وضاحت میرے دوست پیر نور الحق قادری صاحب نے بھی بڑی اچھی طرح سے کی، اور اس کا کوئی اور ڈسکرپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ محبتیں ہمیشہ تھیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اور میں مبارکباد اور شکریہ پیش کرتا ہوں دنیا اسلام کے ساتھ خادم حرمین شریفین الملک سلمان بن عبدالعزیز بن سعود کا، کہ انہوں نے جس طرح سے حرمین شریفین
شریفین کو مسلمانوں کے لیے جس طرح سے خوبصورت بڑا مسلسل اس کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے وہ اہتمام کیا، اور میں ولی عہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کا بھی میں مشکور ہوں، اور سعودی عرب کا اور پاکستان کے تعلقات کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ کیسا بھی ماحول ہو، کوئی بھی بات ہو، ہماری دوستی بڑی پختہ اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، کیونکہ یہ دوستی قائم ہے قرآن کے اوپر، یہ دوستی قائم ہے مذہب کے اوپر، یہ دوستی قائم ہے اس دین کے اوپر جو ہم نے اپنی زندگیوں پر اس کو رائج کرنا ہے۔ اور پاکستان کے اندر ایک اچھی جستجو چل رہی ہے ریاست مدینہ کے اعتبار سے۔ تو خواتین و حضرات، بچوں، آپ کو مبارکباد، آپ کی محنت کے حوالے سے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور آپ کا سب حضرات کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔